अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 95। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे। सूरह निसा जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इसमें बहुत सारे टॉपिक पर गुफ्तगू की गई है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो ईमान में या तो कमज़ोर थे या मुनाफ़िक़त की तरफ चले गए थे। आज की जो आयत हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन आयत को आप इस तरह से लीजिए जो कि हम ख़वातीन हैं और हम ख़वातीन क्या कर सकती हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हम ख़वातीन क्या नहीं कर सकती। और कभी भी हमको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये ख़याल बार बार दिलाया जाता रहा है और दिलाया जाता है, बल्कि ये एहसास दिलाया जाता है कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती या ख़वातीन से कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जैसे आपको याद ही होगा अल्लामा इक़बाल का वो शेर कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं, मुकालिमात फ़लातून लिख सकी लेकिन उसी के शोले से टूटा शरारे अफ़लातूं। ये भी हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े बड़े स्कॉलर्स, सल्फ़, सालिहीन, अम्बिया, ये सब किसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। यानी अल्लाह ताला के फ़ैसले के बाद कौन दुनिया में आने का ज़रिया बना? वो माँ ही थी कि जिसने 9 महीने अपनी कोख में इनकी परवरिश की और ये सब दुनिया में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा माँ को दिया है कि वो ज़रिया बनी और उसके दूध पिलाने का इसी बिना पर बहुत ज़्यादा हक़ है। सूरह लुक़मान में, सूरह अहक़ाफ़ में अल्लाह ताला फरमाते कि उसने 9 महीने बोझ पर बोझ उठाए, तुम्हें अपनी पेट में रखा, फिर 2 साल दूध छुड़ाने को लगे। तो ख़वातीन का दर्जा कोई मामूली दर्जा नहीं है, बहुत बड़ा दर्जा है। तो ये सोच कर ना बैठ जाइएगा कि अब ये आयतें हम पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं ये आयत, बल्कि हमारे लिए भी ये आयत है। और हम में से हर एक को ज़रूरत है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में ज़रूर निकले, ज़रूर अल्लाह के रास्ते में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दे। दामे दरमे सुखने, वो जिस तरह से भी काम कर सकता है वो ज़रूर करे, चाहे मर्द हो, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, या कमज़ोर हों, नातवा हों, या मज़बूत और तवाना हों, सारे ही लोग अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ लगाएं। तो आइए देखते हैं कि आज की आयत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सबक पोशीदा रखा है। कुरान करीम की हर आयत अपनी जगह बहुत अहमियत है। जो आयत को जब हम पढ़ते हैं लगता है कि ये सबसे बेहतरीन आयत है, फिर उसके बाद जब पढ़ते लगता है ये सबसे बेहतरीन आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ई में कुरान के जो अल्फाज हैं या कुरान का जो अंदाज़ बयां है, चूँकि ये अल्लाह का कलाम है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। यानी इसके अंदर एक ऐसी कशिश रख दी अल्लाह ताला ने, और वाक़ई में ये मौजज़ा है। इसी बिना पर तो कुफ़ार मक्का ऐसे कहते थे कि साहिराना कलाम है। यानी ये अपने अंदर एक ऐसी कशिश रखता है, वो इसको जादू के नाम से मौसूम करते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम की तासीर है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हमारा दिल हमेशा कुरान की आयतों ही में अटका रहे और हम दिन और रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करने वाले बने, इसका फ़हम हासिल करने वाले बने और इसे दूसरों तक पहुँचाने वाले बने, इंशाअल्लाह, आमीन। तो आइए देखिए आयत नंबर 95। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद दररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। नहीं बराबर हो सकते वो जो हैं बैठ रहने वाले मोमिनों में से, नहीं है वो तकलीफ़ उज़र रखने वाले, और जो जहाद करने वाले हैं रास्ते में अल्लाह के साथ अपने मालों और अपनी जानों के। फजीलत दी है अल्लाह ने जहाद करने वालों को साथ अपने मालों और अपनी जानों के बैठ रहने वालों पर मर्तबे में, और सबसे वादा किया है अल्लाह ने भलाई का, और फजीलत दी है अल्लाह ने मुजाहिदीन को ऊपर बैठ रहने वालों के बलिहाज अजर अजीम के, यानी दर्जे हैं उसकी तरफ से और बख्शिश और रहमत
اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے اور انعامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں پورے کرے، آمین۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ مکہ میں تو جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں کو باندھے رہنے کا حکم تھا، کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ لیکن جب مدینہ آئے مسلمان تو ان کو وہاں جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کے انعامات، دونوں کی فضیلتیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مسلسل جد و جہد کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بیٹھا رہتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہم اس کے تعلق سے تمام جو احادیث ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنے آپ پر کہ ہم ان آیتوں کو اپنے آج کے دور میں کس طرح سے لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم کو ان آیتوں پر آج کے دور میں عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے یہ آیت لکھی۔ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل فرمائے۔ یعنی اگر آپ علوم القرآن والا سبجیکٹ پڑھیں گے تو جو اس میں آیتوں کے نزول بتایا جاتا ہے، تو صرف اتنی آیت، یعنی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ صرف آیت کا اتنا حصہ غیر اولی الضرر، وہ والی آیت نازل ہوئی۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مکتوم کے عذر کو قبول فرمایا، لیکن اس رخصت کے باوجود آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو تھے، نابینا ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنا زیادہ جذبہ تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ نابینا ہونے کے باوجود وہ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جو نہیں ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خیر وہ چاہے جنگ بدر ہو چاہے کوئی اور جنگ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فضیلت کی بات کی ہے کہ وہ لوگ، ان کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے مقابلے میں۔ ویسے بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ریس لگائی جاتی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، رننگ ریس ہوتی ہے سمجھیں، اس وقت ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اس کی اہمیت۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک لمحے کی دیر سے کوئی ایک پرسن فرسٹ آ جاتا ہے اور کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے، ذرا سا پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ اور اس وقت آپ سوچیں کہ اس کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا کہ ایک سیکنڈ کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا اور سیکنڈ آ گیا اور یہ سامنے والا فرسٹ آ گیا۔ تو یہی والا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات ایک جیسے نہیں رکھے، حالانکہ وعدہ دونوں سے الحسنہ ہے، اچھا وعدہ ہے، بہترین وعدہ ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو آرام سے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں صوفوں پر اور آرام سے خبریں دیکھ دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں آرام کا۔ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص وہ ہے جو دین کی جد و جہد کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور پھر اس کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف بیٹھ کر آرام سے صرف ڈسکشن کرتا ہے۔ فکر اس کو بھی ہے، خواہش اس کو بھی ہے کہ دین کا غلبہ ہو، دین پھیلے، یہ نہیں ہے کہ اس کو خواہش نہیں ہے اور اس کو فکر نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن وہ خود اٹھ کر کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تو دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جب اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کا شان نزول اور پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں تو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے جہاد کے لیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، کہ نہ تھا مومنوں کے لیے کہ سب کے سب نکل پڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کچھ لوگ تو ہونا چاہیے کہ جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے، کچھ اور کاموں کے لیے ہوں گے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کام رکھا ہے، ہر ایک کی ایبیلٹی کے مطابق، ہر ایک کی صلاحیتوں کے مطابق۔ تو جہاز سے معذور لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا تم نے کوئی وادی طے کی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وادی میں، ہر قدم پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا ہے، یعنی وہ آ نہیں سکے لیکن ان کا دل تھا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے ینگ صحابہ تھے، لڑکے تھے کہ وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، ہم بھی اس غزوے میں ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں آپ کے غزوہ تبوک میں۔ لیکن رسول اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا تھا کیونکہ سواری نہیں تھی چلنے کے لیے، اور وہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہر راستے میں تمہارا ساتھ دیا، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہی تھے ہر وادی میں، ہر راستے میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے، جب کہ وہ مدینہ میں ہی تھے؟ تو کہا کہ ان کا دل یہاں لگا تھا، مطلب یعنی ان کے دل کے اندر خواہش اور طلب اور تڑپ یہ تھی کہ جیسے ہی ان کو کوئی موقع میسر آتا وہ ضرور اس راستے میں تمہارے ساتھ ہوتے، یعنی اتنے ان کے دل کے اندر خواہش تھی کہ وہ اس جہاد میں شامل ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی اجر پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کو موقع بھی میسر آتا ہے، ان کے سامنے اپارچونیٹیز آتی ہیں، ان کے سامنے بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، جس میں اور صحیح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ان ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں یہاں پر بتایا گیا نا کہ نہیں برابر ہو سکتے دونوں، گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جن لوگوں نے اپنی جان اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے ان کی فضیلت ہے، کن کے اوپر؟ بیٹھ رہنے والوں کے اوپر ان کا ایک درجہ ہے الحمدللہ، حالانکہ وعدہ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بھی وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور اس میں کسی سستی اور کاہلی کو سامنے نہیں آنے دیتے، سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے اور نہ گھر بیٹھے رہنے والوں میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات رکھے ہیں۔ اور یہاں پر حدیث سے یہی پتہ چلا کہ جنت کے کئی درجات ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سارے جو انعامات ہیں یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث خوشی محسوس کرتے ہیں، جو کاہلی اور سستی کا شکار نہیں ہوتے، جو بہانے نہیں بناتے۔ اصل میں بس مین چیز یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے، بہت ہی اچھی آیت ہے، یہ آیت بہت پسندیدہ آیتوں میں سے ہے، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنت جاویدہ میں پاکیزہ آرام گاہوں میں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین یہاں پر انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو بیان کیا ہے کہ کیسے بلندی درجات حاصل ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات میں منتقل فرمائے گا، اور یہ کن کے لیے ہے؟ مجاہد اور غیر مجاہد کے درمیان مساوات نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، نہیں، اس کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن جو مجاہد ہے اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو گھر بیٹھ رہنے والے پر مجاہد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، پھر مغفرت اور رحمت اور بلند درجات کے ذریعے سے اس کو خوش کیا گیا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔
اور پھر یہی چیز انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے۔ اور کیونکہ انسان دراصل چاہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر حالت کی طرف جائے، جو پہلے اس کے پاس تھا وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر چیز اس کو ملے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب پہلے پرانا گھر ہو جاتا ہے بڑے بوڑھوں کا بنایا ہوا، ہم اس کو ختم کر کے اس پر نیا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ پہلے ڈریسز ہمارے پرانے ہو جاتے ہیں جو پرانے رکھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم نئے ڈریسز لیتے ہیں۔ گھر کی سیٹنگ ہے، ہر چیز انسان چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر اس کے پاس آئے۔ آج سے 10 سال پہلے جو چیزیں ہمارے پاس تھیں وہ آج نہیں ہیں، ہم نے کیا کیا، اس کو وقت کے لحاظ سے بہتر چیز لے آئے ہم اور اس کو چینج کر دیا۔ تو انسان کے اندر یہ فطری، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھ دیا کہ وہ ہر اچھی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ نئے درجات چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی درجات کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وعدہ دونوں کے ساتھ اچھا ہے لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان کے لیے فرمایا تھا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ پس فیصلہ کرنے کا طریقہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو علم و حکمت عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بس یعنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے دو گروہوں کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلا گروہ ہے نعوذ باللہ وہ نچلے درجے کا ہے یا ان کی کچھ حیثیت کو کم کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر دوسرے لوگوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غفور الرحیم کی صفت اپنے استعمال کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشے گا تو دونوں کو بھی اور دونوں کو اجر عطا کرے گا، لیکن وہ درجات میں زیادہ بہتر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، صحیح بخاری۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ اب چلتے چلتے یہ بات بھی جان لیں کہ یہ جو ایک اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دراصل حدیث نہیں ہے، امام عسقلانی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے اسے ابراہیم بن ایلہ کا قول بتایا ہے، کہ یاد رکھ لیں آپ لوگ کہ یہ من گھڑت بتائی جاتی ہے یا یہ کسی عالم کا قول ہے اصل میں، کہ ہم چھوٹے جہاد سے یعنی جہاد بالسیف سے بڑے جہاد یعنی جہاد بن نفس کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ تو ایکچولی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیم بن ایلہ ہے، کوئی حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے، یعنی انہوں نے امام نسائی کا حوالہ دے کر کہا کہ امام نسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ایلہ کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے احادیث تو دیکھ لیں اور قرآن کی دوسری آیت سے بھی ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر وعدے رکھے ہیں یا بہترین وعدے رکھے ہیں۔ تو گوشہ نشینی اسلام میں ویسے بہرحال اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس کو جائز بھی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی آنے کے بعد غار ہرا سے باہر نکل پڑے تھے اور مسلسل 23 سالہ زندگی میں آپ اسٹرگل ہی کرتے رہے، جد و جہد کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے، الحمدللہ۔ اور واپس دوبارہ کبھی آپ غار ہرا میں نہیں گئے، جب ایک بار آپ کو وحی مل گئی اور نبوت سے آپ سرفراز ہوئے، دوبارہ کبھی بھی آپ نے غار ہرا میں وزٹ نہیں کی۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کیا خواہش ہو اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں جد و جہد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مومن ہے ہی جس میں نفاق نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، ان کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ جیسے پھل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل بھی 2 یا 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ پھل ہوتے ہیں جو گلے سڑے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں، اور تیسرے وہ جو ایک کم کوالٹی والے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بازار میں آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ جیسے سیب انڈیا میں بہت مہنگے ہیں تو ہمیشہ 2 کوالٹی والے سیب رکھتے ہیں وہ لوگ، ایک بہت کم قیمت میں ہوتا ہے، کم بھی مطلب بہت کم بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایک تھوڑا زیادہ جو اچھی کوالٹی والا سیب ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں خرید سکتا وہ۔ اور کچھ پھل آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کہ وہاں سڑے گلے پھل نیچے پھینک دیے جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اس سے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔
تو اسی طرح سے ایک تو مومنوں میں بھی جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہے کہ ایک تو وہ مومن جو بس صرف فرائض تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر کچھ مزید ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، عزیمت کی راہ اپناتے ہیں. اور پھر مومن کی کیٹیگری سے وہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں، جیسے کہ جو نفاق والے ہوتے ہیں، ان کو تو مومنین میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے اندر نفاق کا روگ ہے. بہرحال تو ایک رخصتوں کی سطح پر جینے والے لوگ آگے بڑھ کر والنٹیئر نہیں کرنے والے، یعنی وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں. دوسرے عزیمت کی سطح پر جیتے ہیں، یہ آگے بڑھ کر دگنا بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں. تو یوں ہی سمجھ لیجیے مومنوں میں بھی 2 قسم کے، ایک اعلیٰ کوالٹی اور ایک لو کوالٹی. ایک وہ ہے جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کر لیتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. لیکن جو وعدہ ہے، جو فضیلت کے درجے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ جو عزیمت کی راہ اپنانے والے لوگ ہیں، جو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو ایز اے والنٹیئرلی پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپانا چاہتے ہیں، ہم آگے جانا چاہتے ہیں. تو مومن، آپ دیکھیں مومن کبھی بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی میں پلاننگ ہوتی ہے، وہ ایک گول، ایک نصب العین لے کر جیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، مجھے جنت تک پہنچنا ہے. لہٰذا اس کی پلاننگ بہترین ہوتی ہے، وہ اپنے اوقات کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا، لغویات میں نہیں گزارتا، بیکار کاموں میں نہیں گزارتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ، ہم کو بہت سارے لوگ ہیں کہ بھلا عورتوں پر تو کوئی جہاد فرض نہیں ہے، یہ عورتوں کو کیا ضروری ہے بھی گھر سے نکلنا، یہ عورتوں پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دین کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ہم غور و فکر کریں. اور یہاں قائدون کی بات کی گئی ہے اور مجاہدون کی بات کی گئی ہے. اب جو وعدے ہیں وہ بڑے اونچے درجات کس کو ملیں گی یا مغفرت کس کو ملے گی؟ وہ مجاہدون کو ملے گی، وہ قائدون کو نہیں بتائی گئی یہاں پر. اگر آپ الحمدللہ بھی کسی کی بیوی ہیں تو شوہر کی اجازت سے، کسی کی بیٹی ہیں تو اپنے والدین کی اجازت سے، اگر جتنی اجازت وہ دیتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتی ہیں، یہ دین کی بلندی کے لیے کوشش کرتی ہیں، تو یقین جانیے آپ بیٹھنے والوں میں شمار نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کا شمار الحمدللہ اللہ تعالیٰ جد و جہد کرنے والوں میں، اسٹرگل کرنے والوں میں لکھ دے گا. تو ہم سوچیں، میں اور آپ سوچیں کہ خواتین ہونے کے ناطے ہم کیا کام کر سکتی ہیں. اب آپ کو لوگ تو بٹھا دیں گے کہ بھئی جاؤ بیٹھو، خواتین کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت لوگ ہیں کام کرنے والے. اب سوچیے کہ اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں کہ گناہ، بیٹھنے سے گناہ تو نہیں ہوگا، یعنی میرے اور آپ پر بیٹھنے سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اور آپ ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے کام کرنے سے اگر سامنے والا اپنی سوچ بدل لیتا ہے، سامنے والا اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، سامنے والے کو اچھی طرح نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، نماز کا پابند بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے لگتا ہے، جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ تو بیٹھنے کے مقابلے میں کیا چیز بہتر ہوئی پھر آپ بتائیے؟ کہ بیٹھنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو، کیونکہ مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے. ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ہم کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت، ہمارے شوہر کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے، والدین کے جو حقوق ہیں وہ ہم کو پورے کرنے ہیں. لیکن ہمارا ٹائم بچتا ہے ان میں سے. ایک بہت مشہور اسکالر ہے، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی آئلی زندگی پر، خواتین اور یہ آئلی زندگی. اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ وہ خواتین جن کے بچے اب تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، ویسے تو چھوٹے بچے والے بھی جن کو کرنا ہے سب کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 15 دن کے چھوٹے نیو بورن بیبیز کو لے کر لوگ نکلے ہیں خواتین، جب ان کا کوئی کہیں لیکچر تھا یا کوئی پروگرام انہیں چلانا تھا یا ان کو کوئی چیز پڑھانی تھی، کوئی کورس ان کو کروانا تھا، طہارت وغیرہ، یا پھر ایسے کوئی دینی مسائل ان کو پڑھانے تھے، اور اس وقت کوئی ٹیچر اویلیبل نہیں تھی، تو خواتین تو پریگنینسی میں بھی نکلی ماشاءاللہ، ڈلیوری کے بعد بھی نکلی الحمدللہ، اور الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ارے کچھ ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے الحمدللہ ہر کام میں. تو مسلمان، آپ دیکھیں ہم سب ملتے ہی کس لیے ہیں، مسلمان جڑتے کس لیے ہیں؟ اچھی صحبت، اچھی کمپنی کے لیے. مجاہد کو اپنا وقت کھپانے کے بہترین مواقع کون سے ہیں؟ جو اعلیٰ مواقع ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھے، اس کے اندر جو ایبیلٹی ہے اس کو دیکھے، وہ یہ بھی دیکھے کہ، اور وہ ہمیشہ الرٹ بھی رہے کہ اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اس کو اگر اپارچونٹی مل رہی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اس وقت دین کو کس چیز کی ضرورت ہے، اپنا وقت لگائیں، اپنا وقت انویسٹ کریں.
رخصتوں کی سطح پر کیوں جی رہے ہیں؟ کیوں نہ اعلیٰ سطح کی زندگی گزاریں؟ کیوں نہ عظیمت کی راہ ہم اپنائیں؟ کیوں نہ ہم اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنا مال، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اپنے دین کے لیے لگا دیں، اس کو سربلند کرنے کے لیے لگا دیں۔ اور آپ دیکھیں پہلے زمانے میں تو ٹھیک تھا، جنگیں سرحدوں پر ہوتی تھیں، اب تو کوئی سرحدیں باقی ہی نہیں رہی، اب تو میڈیا وار ہے، یہ جو نام آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے لیجئے، کہ اب تو جو ہے کلچر کی جنگ ہے، سرد جنگ ہے، اور پتہ نہیں جتنے نام آپ دینا چاہیں دے لیجئے۔ اب ہم کو ایسی سطح پر کام کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے دشمن ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے کلچر پر، ہمارے اسلامی طرز زندگی پر، ہماری عبادات پر، ہمارے معاملات پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، وہ ہر چیز چینج کر دینا چاہتے ہیں ہماری۔ تو آپ بتائیے کہ مجھے اور آپ کو کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ ہم کو اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ ہم کو اپنے گھروں پر جو غیر اسلامی کلچر کی یلغار ہو رہی ہے اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو تو مسلسل 24 گھنٹے لگے رہنا ہے ابھی فی الحال، کیونکہ ابھی آپ کو ان محاذوں پر ڈٹے رہنا ہے، اور اسپیشلی خواتین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار بڑا سخت رکھا ہے، اگر ہم کرتے ہیں کوئی بھی کام تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرط لگائی ہے، فی سبیل اللہ کی شرط لگائی ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کی بلندی کے لیے نہیں، اپنی ذات کی واہ واہ اور تعریف سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اور اللہ ہی سے اجر کی امید پر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت معیار رکھا ہے، بڑا سخت پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپنے کا۔ کسی سے تعریف نہیں چاہیے، کسی کی تعریف پا کر کریں گے بھی بھلا ہم کیا کریں گے؟ کوئی ہمارے قصیدے پڑھے نہیں، جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے، اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں۔ کچھ لوگ صرف تعریف کے لیے اس راستے کی طرف آتے ہیں، لیکن جو تعریف کے لیے آیا اس نے سمجھے دنیا میں ہی اپنا سب کچھ گنوا دیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی درجہ باقی نہیں بچا۔ تعریف ہوگی تو کام کرے گے، تعریف نہیں ہوگی تو واپس چلے جائیں گے۔ نہیں، خالص للہ فی اللہ کرنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ تو اسی لیے ان کے درجے اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ذرا سا اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جڑتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں ہم نکلتے ہیں اور جڑ کر کام کرتے ہیں، اب اگر کسی کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا یا کچھ ان کو کہا نہیں گیا تو لوگ خفا ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے شکریہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے آئے تھے؟ آپ دنیا والوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں؟ کہ آپ نے اپنا معیار اتنا گرا لیا ہے؟ بھلا یہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں ہم کو؟ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کو اپنا حق بھی نہیں دے سکتے دنیا والے، دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بڑا سخت رکھا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا باتیں ہیں۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا، یہ رتبہ بہت ہی قسمت والوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا یہ رتبہ۔ تو بہرحال ہم سوچیں، پہلے ہم فیصلہ کریں کہ ہم کو کون سی راہ اپنانی ہے، عظیمت والی راہ اپنانی ہے یا بیٹھے رہنے والی راہ اپنانی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ بیٹھنے سے سوائے سستی اور کاہلی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوتا ہے انسان بہت زیادہ تو مزید اس کا دن بھر جسم اکڑا رہتا ہے، دن بھر اس کا جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر جگہ باڈی میں پین ہو رہا ہے۔ اور جب وہ صبح سویرے اٹھتا ہے یا پھر جب اس کے اٹھنے کا وقت ہے، مطلب بہت زیادہ سوتا نہیں ہے انسان اور اپنے وقت پر اپنی نیند پوری کر کے وہ اٹھ جاتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے، آپ دیکھیں سارے کام برابر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ دے رہے ہیں، اور اسی لیے کہا کہ ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ ہے بیٹھنے والوں کی بنسبت جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ان کے لیے درجات کی بلندی ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور و رحیم، تو بڑے اونچے درجات ہیں، بڑے انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص دل میں تمنا لیے ہوئے تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے گا یا اللہ کے راستے میں مسلسل لگا رہے گا، لیکن اگر اس کو بستر مرگ پر بھی اپنی موت آتی ہے تو اس کو شہید کا ہی درجہ ملے گا۔ لیکن یہ آیت پڑھ کر ہم اگنور نہیں کر سکتے اس آیت کو، کہ اپنے گھر پہ بیٹھ رہنے والے کا درجہ
بنسبت ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے کم ہے. یعنی گھر بیٹھنے والوں کا درجہ ظاہر سی بات ہے کم ہے بنسبت ان کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے. اور یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا. کوئی ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو محنت کرے گا, جو اسٹرگل کرے گا, جو کوشش کرے گا, ان کا درجہ بلند ہی ہوگا, ان کو زیادہ ہی مارکس ملیں گے. ایک اسٹوڈنٹ کی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے راستے کا مجاہد بنائے اور ہم کو ہمیشہ اپنے دین کے راستے میں جد و جہد کرنے والا, دین کی تبلیغ کرنے والا, دین کا داعی بنا کر رکھے ہم کو ہمیشہ. کیونکہ مومن اور منافق میں فرق یہی ہوتا ہے. منافق سمجھتے کہ صرف ظاہری عبادات کر لینے سے, ظاہری ریچول کے طور پر کچھ مراسم عبودیت ادا کر دینے سے حق ادا ہو گیا. نہیں, جبکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے دل میں مسلسل خواہش و جد و جہد ہو کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنے آپ کو محدود حصوں میں نہیں بانٹ لیتا مومن, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی کام مجھے مل رہا ہے میں یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کام مجھے مل رہا ہے میں یہ بھی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ سارے کام کروا دیتے ہیں ماشاء اللہ. ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں نا کہ جو بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ آج کون ہے, یعنی کون ایسا شخص ہے جس نے روزہ رکھا, تو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہی نے جواب دیا. اس کے بعد آپ نے کوئی اور نماز کے دوران پوچھا ہے نماز کے بعد کہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی, یا کون ہے جس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے, یا کون ہے جس نے آج صدقہ یعنی نفل صدقہ یا خیرات دیا. کہا جاتا ہے کہ مختلف صحابہ نے جوابات دیے, کسی نے ایک کام کیا تھا, کسی نے کوئی دو نیک کام کیے, لیکن زیادہ تر ہر نیک کام ابو بکر صدیق نے کیے. تو یہ ہوتا ہے مومن کہ وہ ہر نیکی کو کیچ کر لینا چاہتا ہے, ہر نیکی کو پکڑ لینا چاہتا ہے, ہر نیکی کو حاصل کر لینا چاہتا ہے. وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ میں وہ آگے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ حاصل کر سکے. تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. آج ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا کیا رول ہونا چاہیے, ہم کیا رول پلے کر سکتی ہیں ایسے امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے اور ایک خاتون ہونے کے ناطے, بحیثیت ماں, بحیثیت بیوی, بحیثیت بیٹی, بحیثیت بہن اور بحیثیت ایک مسلمہ مجھے کیا رول ادا کرنا چاہیے. عورت ہونے کے ناطے آپ خود بتائیے, کیا آج میں اور آپ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل آرام سے گھر میں بیٹھنے کو چاہ رہا ہے, یا آپ کا دل اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کا مجاہد بننے کو چاہ رہا ہے. اسٹرگل, کوشش, جد و جہد تو بہت ہی اونچے درجات ہیں. اللہ کی نظر میں وہ مومن بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں ذکر کیا گیا ہے, بہت ہی خوبصورت اور پیارے وعدے کیے گئے ہیں, اور مجاہدین سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ بہترین ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں قائدون اور ایک ہوتے ہیں مجاہدون. تو مجاہدون کا درجہ اور ان کی فضیلت زیادہ ہے. اور مومن کیا کرتا ہے, جو مجاہد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, آگے بڑھ کر کچھ اور کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. وہ اپنا آرام قربان کرتا ہے, دین کی خاطر قربانی دیتا ہے, محنت مشقت کے کام کرتا ہے, اپنی آخرت کی فکر اس پر ہمیشہ سوار رہتی ہے, اس لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کو دنیا کی فکریں نہیں ہوتی, وہ دنیا کے لیے اپنا وقت نہیں بچاتا یا دنیا کے لیے اپنا وقت نہیں کھپاتا, بلکہ وہ آخرت کی فکر کر کے اپنا وقت لگاتا ہے. اور پھر وہ صرف اپنی خود کی فکر نہیں کرتا, اور یہی وہ خیر خواہی ہے جس کا ہم سے تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ہی خیر امت ہے, تم کو نکالا گیا ہے دوسروں کے لیے. تو اسے مومن کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی, بلکہ اس کو سارے لوگوں کی فکر ہوتی ہے جو اس کے اپنے اطراف میں ہیں, کہ اچھا میرا فلاں بھائی, میری فلاں بہن, میرے فلاں پڑوسی, میرے فلاں جاننے والے وہ فلاں غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو پکڑ کر کھینچ لوں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں. تو مومن کو صرف اپنی فکر لاحق نہیں ہوتی, بلکہ مومن کو دوسروں کی بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ دوسرے بھی جہنم سے بچ جائیں, دوسرے بھی جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں, اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے نزدیک محبوب بندے بنیں. پھر وہ اپنا مال, اپنی دولت, اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے. وہ صرف فرض زکوٰۃ کی حد تک دے کر فارغ نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ ایکسٹرا نفل صدقات بھی دیتا ہے. دوگنا بوجھ اٹھاتا ہے یہ مومن. اپنا یعنی ایک کام تو کرتا ہی کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے, اس کے علاوہ اور زیادہ کام بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان بہت قیمتی بنتا چلا جاتا ہے ہجرت اور قربانی اور جہاد سے. تو آپ اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریے. جو آپ سے بن پڑتا ہے ضرور کریں, جو دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں,
خواتین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ رکھا ہے، خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا خواتین کے آنسو، مجھے تو ہمیشہ وہی مثال یاد آتی ہے کہ آپ کا ایک آنسو نہ آپ کے والد برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کے والد آپ کے کہنے سے پہلے، یعنی والدین کتنا بیٹیوں کو چاہتے ہیں، اور اسپیشلی والد آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، بیٹی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ پورا کر دیتے ہیں۔ جو بیوی اتنے سال سے ساتھ میں تھی، بیوی کے لیے وہ پوری نہیں کریں گے، لیکن بیٹی اگر کہہ دے تو بالکل پوری کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے۔ مرد نہیں برداشت کر سکتے بیٹی کے یا بہن کے یا بیوی کے آنسو، فوراً کر گزرتے ہیں۔ تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، وہ ہواؤں کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ اعلیٰ زندگی کون سی ہے؟ یا ہم اعلیٰ سطح پر جینا چاہتے ہیں یا ہم بیٹھ رہنے والوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں اپنا؟ تو اب کوئی آپ سے کہے کہ بھلا عورت کو تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں نہیں ضرورت ہے، عورتوں میں کام کرنے کے لیے عورتیں ہی چاہیے۔ آپ دیکھیں جو کام خواتین کر سکتی ہیں خواتین کے اندر، وہ مرد نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد نہیں جان سکتے۔ ہم کو سبھی کو معلوم ہے کہ جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات ڈائریکٹ نہیں آتی تھی خواتین، بلکہ صحابیات کے ذریعے سے آتی تھی، یعنی ازواج مطہرات کے ذریعے سے آتی تھی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اسپیشلی قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کا گھروں میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین خود بھی دوسروں کو نصیحت کریں گی، خواتین خود بھی دوسروں کو تبلیغ کریں گی، یعنی خواتین ہی میں۔ تو بہرحال وعدہ تو دونوں سے ہے حسنہ، لیکن درجات کس کے زیادہ ہیں؟ ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 97۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ تحقیق جو لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے درآں حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، تو کہتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ کہتے ہیں وہ تھے ہم کمزور زمین میں۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی فراخ یعنی وسعت والی؟ بس ہجرت کرتے تم اس میں، بس یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے وہ پھرنے کی یا لوٹنے کی۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتے نے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ۔ اب یہاں پر ایکچولی ان لوگوں کی بات ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہجرت مکہ ہوئی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ جاؤ، اور پھر آپ کے لیے بھی حکم آ گیا اور آپ بھی نکل گئے وہاں سے، تو اس وقت ہجرت ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے لازم ہو گئی تھی، الا یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کمزور اور مجبور تھے۔ اب جو لوگ صاحب حیثیت بھی تھے، جو کسی کے دباؤ میں بھی نہیں تھے اور جو اسلام بھی قبول کر چکے تھے، لیکن اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ان کی اس حالت میں موت آ گئی، تو انہی کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر ان کو کیا کرنا پڑا کہ پھر ایسے مسلمانوں کو مشرکین کا ساتھ دینا پڑا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو بہت سارے ایسے مسلمان جو ایمان دل میں چھپائے ہوئے تھے، ان کو مشرکین کے ساتھ آنا پڑا، اور اس میں رسول اکرم کے چچا بھی تھے عباس رضی اللہ عنہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی تو وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو مسلمانوں کے لیے اس میں وعید آئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمزور ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں اور جو مصلحت کے تحت مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بلا وجہ کوئی عذر کے بہانے بناتے رہیں اور اللہ کے راستے میں آگے نہ بڑھیں۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کو ختم کر دیا گیا۔ تو اصل ہجرت کیا ہے؟
اللہ کی خاطر اپنا وطن اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، جب اس وقت ہجرت ضروری ہوتی ہے۔ اور اسی کا نقصان یہاں بتایا گیا کہ اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ اگر اللہ کے راستے میں نکلتے تو زمین کو بہت بڑا پاتے تھے۔ اور ایک ہجرت وہ بھی ہے الحاجر من حجر مع اللہ و رسول، کہ کسی کا قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، یعنی برائیوں سے نیکی کی طرف ہجرت، کیونکہ اب تو ہجرت فرض نہیں ہے۔ یعنی فرض کب ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو آپ کا دین بچانا مشکل ہو جائے اور آپ کو آپ کے جو عبادات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات کے طریقے ہیں وہ آپ اگر صحیح طریقے سے آزادی سے انجام نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ایسی جگہ سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ یعنی ایسے ملک میں یا ایسی کنٹری میں آپ نہیں رہ سکتے جہاں پر آپ کو اپنے فرائض کی پابندی کو پورا نہیں کرنے دیا جا رہا ہو، تو اس وقت پھر ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ہجرت اسی وقت تھی جو فتح مکہ کے وقت تھی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت باقی نہیں رہی۔ رسول اکرم کی بہت مشہور حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب ہجرت کے بعد یا فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 98، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اسی آیت کے بارے میں ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ان کی والدہ اور وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ کمزوروں میں سے تھے، کیونکہ عبداللہ بن عباس تو بالکل بچے تھے اور ان کی والدہ ام الفضل وہ کمزوروں میں سے تھیں، سمجھے، کیونکہ وہ اکیلے تو ہجرت نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا یہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، صحیح بخاری۔ اور ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے سے ناتواں مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے رسول اکرم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے 100، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں اور نوازشیں ہیں کہ اگر جو نکلا تھا اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے لیکن راستے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا اجر لکھ دیں گے۔ اور یہاں پر جو خاص طور سے بات کی گئی ہے کہ ہجرت کیوں فرض کی گئی تھی، یہ ہجرت کے لیے کیوں کہا گیا تھا، کیونکہ ایک تو اس وقت کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے مسلمان، تاکہ پھر مسلمان آزاد ہو کر کوئی ایسی جگہ جا سکیں جہاں پر وہ اسلام کے جو آداب اور شعائر ہیں وہ آزادی سے پورے کر سکیں، نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، باجماعت نماز کا اہتمام ہو سکے۔ اور دوسرے اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی جو قوت ہے وہاں جمع ہو رہی تھی، دوسرے مسلمان آ کر ہم ان کی مدد کر سکتے تھے وہاں کے مسلمانوں کی۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا اور ہر طرف اسلام پھیل گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب تا قیامت ہجرت فرض نہیں، ہجرت ہوگی جب بھی دوبارہ ایسا کوئی موقع آئے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے جو فرائض ہیں ادا کرنے پر پابندی لگا دی جائے یا مشکل ہو رہا ان کو فرائض ادا کرنا، تو مسلمانوں کو کوئی ایسی جگہ ضرور تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے اسلامی عبادات اور جو معاملات ہیں اس کو انجام دینے کی آسانی میسر آئے۔ اور دیکھا جائے تو یہ ہجرت دراصل ایک عجیب ہی بالکل یونیک کانسیپٹ تھا، یعنی کسی کے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ بھلا اپنا گھر بار سب کچھ کیسے انسان چھوڑ کر جا سکتا ہے، اپنا وطن جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا کاروبار ہے، تو کیسے انسان چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو اللہ کی خاطر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہجرت یعنی ایک طرح سے مسلمانوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، مسلمانوں کی ایک نئی ریاست وہاں پر آباد ہو رہی تھی مدینہ میں، مسلمانوں کو اپنے شعائر کو پورا کرنے کی آزادی تھی، فرض نمازیں باجماعت ادا کر سکتے تھے، دین کے احکام پر وہ لوگ آزادی سے عمل کر سکتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ہجرت کے بعد کی نور سے پر زندگی، خوبصورت زندگی ہے۔ اب دیکھیں جب آپ ایک بار انسان جاتا ہے اللہ کے راستے کی طرف تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ انسان کو جب اللہ کے راستے کی طرف لوگ آتے ہیں تو ان کو بہت سارے اپنے پرانے شوق، اپنے پرانے دوست، اپنا پرانا لائف اسٹائل سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے،
نئی جگہ آ کر یا دین کی طرف آ کر ان کو بہت ساری چیزیں ایسی اپنانی پڑتی ہیں. جیسے کچھ لوگ فجر کی نماز کے پابند نہیں ہوتے, فجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, یہ مشقت والا کام ہے. کچھ لوگ تہجد اپناتے ہیں. کچھ لوگ پہلے جن کی جاب ایسی تھی کہ جو حرام کی طرف جاتی تھی, جو غلط جاب تھی, غلط قسم کی جاب تھی, جس میں دھوکہ دہی تھی, بہت کچھ تھا. اب جب اسلام کی طرف آئے, صحیح معلومات ہوئی, تو آپ نے وہ جاب چھوڑ دی. اب ظاہر سی بات ہے اسٹرگل تو کرنا پڑے گا, تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. اور یہ تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ہجرت کی ہو, کیونکہ ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھیے, جب آپ یعنی دین کی طرف آتے ہیں تو تنگی تو ہوں گی, مشکل تو آئیں گی, مشقت تو اٹھانی پڑے گی. تو جب بلیک اور وائٹ بنائیں گے تو گرے سے تو گزرنا پڑے گا. تو اگر آپ نے ہجرت کی تو آپ کو کچھ اپنی زندگی میں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے کچھ مشکل تو اٹھانی پڑے گی, مشقت اٹھانی پڑے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہجرت ہی نہ کریں, اپنا یہ چینج ہی نہ کریں. تو یہاں جو مراغمن کا لفظ آیا ہے وہ بھی قابل غور ہے اصل میں. تو جو مراغمہ کا لفظ آیا ہے یہ ایک جامع نام ہے, اور اس سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جس سے اللہ کے دشمنوں کے خلاف غیظ و غضب پیدا ہو. اسی طرح مراغمن سے مراد رزق وغیرہ کی فراخی ہے, اور یہ چیز اسی طرح واقع ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ رزق کے راستے بھی کھول دے گا. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین تو بہت وسیع ہے, فراوانی, اللہ تعالیٰ فراوانی رزق بھی دے گا اور جگہ بھی عطا کرے گا, پناہ کی جگہ بھی عطا کرے گا. تم نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں, تم اپنا وہ جو پرانا لائف اسٹائل ہے جو شرک اور بت پرستی کا, یا پھر پہلے جو بہت سارے آئیڈلز بنا رکھے تھے, آپ اس کو چھوڑو تو صحیح. جب آپ علم دین کی طرف آتے ہیں, لا علم سے علم دین کی طرف آتے ہیں, تو آپ ایک ایک کر کے زندگی میں آپ کی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں یا آنی شروع ہوتی ہیں. اب اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے پہلے ہی میرا لائف اسٹائل جو تھا بہت اچھا تھا, بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے, اور کچھ لوگ حرام کی کمائی چھوڑ کر حلال کی کمائی کی طرف آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف ہوتی ہے شروع میں. آپ کا ایک جو آپ کو ایک آرام کی عادت ہو جاتی ہے, تب وہ ساری چیزیں, وہ سارے شوق چھوڑنے پڑتے ہیں. تو اللہ کے بھروسے پر جگہوں کو چھوڑو, یا پھر جو لائف اسٹائل تھا اس کو چھوڑو, یا جو تم لوگوں نے پہلے غلط چیزیں اپنا رکھی تھیں اس کو چھوڑو. تو اس کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے, ہجرت کرنے کے لیے, اللہ کی محبت, اللہ کی خاطر, اللہ کے بھروسے پر آپ سب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے بھی کھولتا چلا جائے گا. کچھ عادتیں ہیں, کچھ شوق ہیں, کچھ دوست ہیں, جو لائف اسٹائل ہے. تو ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. قرآن کے ذریعے سے, رسول اکرم کی احادیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا ہے, پھر ہجرت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے ہم کو سبھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اچھا جو کچھ چھوڑا تھا تو بہت اچھا کیا چھوڑ دیا, کیونکہ اس میں نقصان تھا, اور جو کچھ پایا یا جو ملا ہے وہ بہت بہتر ہے. پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتے ہیں, اجنبیت دور ہوتی چلی جاتی ہے, اور نئے ساتھی ملتے چلے جاتے ہیں, دینی ساتھی, ہم مزاج ساتھی ملتے چلے جاتے ہیں. بہتر کاموں کے لیے وسعت نکل آتی ہے, زندگی کا ایک مقصد ہو جاتا ہے. پیچھے مڑ کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ جو چھوڑا تھا بہت بہتر کیا چھوڑ دیا. اور جب آگے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جو چیز ملی ہے وہ بہت بہتر ہے جو پہلے چھوڑی تھی اس سے. تو تکلیف اٹھانی پڑے گی. آپ دیکھیں ایک مثال ہے نا جنید جمشید کی, کہ کتنا مشہور ہوا تھا ان کا سب کچھ, کتنی گلیمرس لائف تھی, سب کچھ چھوڑنا پڑا. اتنا پیسہ تھا, وہ پیسہ بھی چھوڑ دیا, جو اس کے ذریعے سے کمایا تھا وہ پیسہ چھوڑ دیا, وہ گلیمر چھوڑ دیا. یہ آسان نہیں تھا, یہ شہرت, یہ سب کچھ چھوڑنا. لیکن جب ایک بار اللہ کی خاطر فیصلہ کر لیتا ہے انسان, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی دیتا ہے, اس کے اندر عزیمت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اللہ کے راستے کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے. تو بہرحال محمد اسد کی بھی ہمارے سامنے سٹوری ہے, ٹائم نہیں ہے ورنہ ان کا بھی ہم ذکر کرتے تھے. تو ہجرت کے بہت سارے فائدے ہیں, خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں لگائے رکھے, اس راستے میں جو بھی ہمیں تکلیف آئے اس پر صبر اور استقامت سے ہمیں ڈٹا رہنے والا بنائے. کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, یعنی رسول اکرم سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے, خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو, یا جہاد کا سفر ہو, یا حج و عمرے کا سفر ہو, یا دینی علم کے حصول کا سفر ہو, اور اس دوران سفر میں مقصد سے پہلے, پہنچنے سے پہلے موت واقع ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا کرتا ہے, اور ایسے لوگ اللہ کے راستے میں شمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ وہ باقی اگلے لیسن میں دیکھ لیں گے. کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما